बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकबाल झंझोर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, आज 26 नवंबर है और आज इमरान खान ने अपने उस लॉन्ग मार्च का आखिरी जलसा पिंडी में किया और इसमें क्या क्या किया, उन्होंने क्या हैरत अंगेज़ तौर पे फ़ैसला किया, वो बातें की जो इससे पहले किसी को मुतवक्का नहीं थी, या हुकूमत को किस हद तक मुश्किल में डाला, ये सारा मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में जो बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे, वो ज़ख्मी भी थे, और पहुँचने के बाद हस्बे रूटीन अपनी तकरीर का आगाज़ उन्होंने अपनी उसी से किया कि वो 3 मुजरिम जिन्होंने इस पे वज़ीराबाद में उन पे गोली चलाई और वहाँ पे जो फायरिंग की, कत्ल करने की कोशिश की गई, वो आज भी बड़े ओहदों पे हैं और उसको उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं काटी गई। ये भी उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत थी पंजाब में और मैं इस हद तक मजबूर था कि मैं अपने ख़िलाफ़ जो होने वाला अटैक था मेरे ऊपर, मैं अपने मुजरिमों के ख़िलाफ़ भी FIR नहीं कटवा सका। फिर उन्होंने जो रूटीन की बात थी कि कहा कि डाकू जो है वो यहाँ इस मुल्क पे मुसल्लत हैं और जो चोर होता है, जो डाकू होता है, वो दूसरे पे गोलियां चलाते हैं और वो इसलिए गोलियां चलाते हैं कि वो अपना रौब और अपना दबदबा जो है वो बरकरार रख सकें। सबको डराया गया। उन्होंने कहा कि गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजरी, मुझे अगर मैं बैठ न जाता या गोली लगने से मैं गिरता ना, तो मैं वहाँ इस वक्त ना होता, क्योंकि वो गोलियां सारी मुझे लगनी थी। फिर उन्होंने अपने ईमान के हवाले से बात की कि अपने ईमान को मजबूत करें। ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये इसकी ताकत है कि अल्लाह तेरे सिवा कोई भी नहीं है और तेरे सिवा किसी के सामने झुकना भी नहीं है। ये वो चीज़ है, ये वो कलमा है, ये वो जो वो पढ़ते हैं अक्सर अपने जलसों में कि ये मेरे अंदर ईमान की क़ुव्वत को उसने बढ़ाता है और मैं उस मौत के खौफ से निकल चुका हूँ। मैं मौत को बहुत करीब से मैंने देखा। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं गिरा तो मुझे पता चला कि मैं बच गया। 12 लोग थे जिनको गोलियां लगी। उसमें से उन्होंने कहा कि कंटेनर के ऊपर तमाम लोगों को जो गोलियां लगी, अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी अल्लाह को प्यारा नहीं हुआ और इस वजह से मुझे मौत का खौफ नहीं आया। आगे उन्होंने कहा कि 26 सालों में मुझे जलील करने के तमाम मौके जो थे, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मुसलसल ये कोशिश करते रहे कि मैं जलील हूँ या मैं ख्वार हूँ या नाकाम हूँ, लेकिन इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ है। मेरी टांग में गोलियां लगी, टांग का मसला था जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि आज मैं आपसे वादा किया हुआ था, अपनी कौम, अपने मुल्क, अपने वफादारी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैंने आपको तनहा नहीं छोड़ना। आपके सामने उन्होंने कहा कि अवाम को जो जम्मे गफ़ीर था, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आपके सामने 2 रास्ते हैं और इसमें से कोई भी रास्ता, एक तरफ करप्शन है, एक तरफ मुल्क की बेहतरी है, ये आप तक है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो। आगे उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि इंसानी जो माशरा है वो बेहतरी की तरफ जाता है, लेकिन इंसानी माशरे और जानवरों के माशरे में एक ही फ़र्क होता है। इंसानी माशरे में इंसाफ होता है और जानवरों के माशरे में अपनी जिसकी लाठी उसकी बहस होती है। और हम इंसाफ, हमारे मुल्क में जंगल का कानून है और हम ऐसे माशरे में हैं जहाँ पे इंसाफ नहीं है। इस पे आगे चलते उन्होंने कहा कि मैं एक जगह अपनी जो 26 साल तारीख़ थी उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक जगह पे फेल हुआ हूँ कि मेरी जो हुकूमत आई इसमें ताकतवरों को कानून के नीचे नहीं ला सका, क्योंकि मेरी ये कोशिश थी कि मैं ताकतवर जो करप्ट लोग हैं, जो मुल्क को लूट कर 30 साल से खा रहे हैं, उनको सज़ा दिलवा सकूं, मगर मैं उसमें बेबस रहा, नाकाम रहा। उसकी वजह ये थी कि नैब जो था वो मेरे कंट्रोल में नहीं था और नैब स्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में था, जिसकी वजह से वो मेरी सुनते नहीं थे और मैं किसी बड़े मुजरिम को कानून के कटहरे में नहीं ला के खड़ा कर सका। आगे उन्होंने कहा कि जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। ये बात वो हर जलसे में कहते रहे और यही वो वजह थी जिसकी वजह से हमारे दरमियान दूरी हुई। और उन्होंने कहा कि चोरों और लोटों को, लुटेरों को ऊपर ला के बैठा दिया, क्योंकि जिनके पास इख्तियार था, ताकत थी, उनके लिए करप्शन कोई बड़ा मसला नहीं था। और मुझे ये कहा गया कि आप इन चोरों को, इन डाकुओं के पीछे इनका एहतसाब करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुल्क की मैशियत की तरफ तवज्जो दें।
جبکہ میرا یہ کہنا تھا، عمران خان نے کہا کہ میرا یہ کہنا تھا کہ ملک کی معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک ملک میں انصاف کا قانون نہیں آتا، جب تک ملک میں امیر غریب سب برابر نہیں ہو جاتے، یہاں پہ قبضہ مافیا ختم نہیں ہو جاتا، اور یہاں جو لوگ 30 سال سے اس ملک کو لوٹنے والے ہیں، یہ یہاں سے ان کا احتساب نہیں ہوتا، اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ آگے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سائفر کے حوالے سے بات کی گئی۔ سائفر میں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے رکھا، اور اس وقت انہوں نے کہا جی کہ یہ واقعی ہمارے ملک کو تھرڈ ہے، لیکن بعد میں کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ایک کاغذ تھا اور یہ کوئی حقیقت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو، ابھی بھی میری طرف سے یہ ہے کہ آپ اس پہ تحقیقات کروا لیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے، اور یہ بالکل ایک حقیقت تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مارچ عدم اعتماد کے وقت جب عدم اعتماد کا کیا گیا، ان کی حکومت ہٹائی گئی، اس وقت سے لے کے 7 ماہ ہو گئے ہیں، میں پاکستان کے ساتھ ہوں اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا جینا مرنا یہیں ہے اور میں نے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، جو طاقتور حلقے تھے، جو ریاست کو چلانے والے ادارے تھے، انہوں نے 25 مئی کو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، گھروں میں گھس کر خواتین کو، بچوں کو اور بزرگوں کو ہراساں کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئی۔ اور اگر میں 25 مئی کو جو مارچ کی تھی اس کو اگر ملتوی نہ کرتا تو یہاں پہ خون خرابہ ہونا تھا۔ پھر انہوں نے آگے چل کے یہ بھی کہا کہ میری اعداد و شمار بتائے کہ میری حکومت میں یہ ترقی تھی، ایکسپورٹ اس لیول پہ تھی، ریمیٹنس یہاں تک پہنچ چکی تھی، یہ سارے اعداد و شمار انہوں نے بتائے جو اپنی ہمیشہ کی تقریر میں وہ بتاتے رہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے موازنہ کیا کہ موجودہ دور میں جب سے میری حکومت گری ہے اس وقت سے اس کے بعد 7 مہینوں میں ملک کہاں پہنچ چکا ہے اور کس حد تک اس کی گراوٹ آئی ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ میں بے بس تھا، میں اپنے اوپر بھی اگر FIR نہیں کٹوا سکا تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ میرا پولیس والا، میرا IG یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے استعفیٰ لے لو، مجھے کیونکہ میں بے بس ہوں، میں آپ کے اس پہ دستخط نہیں کر سکتا۔ اور اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ اسے حکم کہاں سے آ رہا تھا اور کون اس کو یہ روک رہا تھا کہ وہ FIR نہ ہو۔ انہوں نے کہا میں نے ہمیشہ تنقید کی ہے تو اس پہ کسی بھی ادارے پہ اگر میری تنقید تھی، چاہے وہ عدلیہ تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی یا کوئی بھی ادارہ تھا، وہ تنقید برائے تعمیر تھی۔ اور میں نے صرف یہی کہا کہ لمیٹڈ اپنے دائرے کے اندر رہ کر تمام ادارے اپنے کام کریں، اپنا جو ان کی لمٹ ہے اس کے اندر رہ کر کام کریں، اور اس طرح سے ملک کی بہتری ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میرا ہے اور اس میں جینا مرنا میرا پاکستان میں ہے، میں یہ ملک چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسی ملک میں اس ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کام کروں، اور یہ ان کو جو بھیڑ بکریاں اور گائے ایسے سمجھ کر رکھا ہوا ہے، اس ظلم سے، اس نظام سے میں ان کو نکالوں۔ مستقبل میں تاریخ کی ایک بات انہوں نے کہا کہ مستقبل آنے والے وقت میں تاریخ اس بات کی گواہی دے گی کہ عمران خان اس ملک کے لیے آخری وقت تک لڑتا رہا، اور وہ لوگ جن کے احساسوں میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور تاریخ اس کو بھی لکھے گی اور وہ بھی تاریخ کا حصہ بنے گا، میں بھی تاریخ کا حصہ بنوں گا، اور یہ چیز پتہ چلے گا، تاریخ خود بخود یہ چیز رقم کرے گی کہ کون ملک کے لیے بہتر تھا اور کس نے ملک کو لوٹا اور کس نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ اپنی مشہور بات انہوں نے کہا کہ غلامی سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے، اور میں غلامی سے بہتر اس موت کو سمجھتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آخر میں غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، آزادی کوئی پلیٹ پر رکھ کر نہیں دیتا، زنجیریں توڑی جاتی ہیں، قوم تب آزاد ہوگی جب تھانہ کچہری میں انصاف ملے گا، جب عام آدمی کو انصاف ملے گا، جب پٹواری اور قبضہ مافیا عام غریب پہ قبضہ ظلم نہیں کر سکے گا، اس وقت یہ قوم آزاد ہوگی۔ آگے انہوں نے کہا کہ میری حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی، اور جب تک ہم آزاد نہیں ہو جاتے، جب تک ہم حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو جاتے، جب تک عام آدمی کو انصاف نہیں مل جاتا، اس وقت تک میں اپنی تحریک جاری رکھوں گا اور یہ چلتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسلام آباد جائیں تو مشکل نہیں ہے، اس وقت لاکھوں لوگوں کا یہاں پہ مجمع ہے، اور اگر ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں تو جو تھوڑے سے پولیس والے وہاں پہ جمع ہیں، یہ کسی صورت بھی نہیں
نہیں روک سکتے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ خون خرابہ ہوگا، ملک کی معیشت پہلے سے خراب ہے، ملک پہلے تباہی کے دہانے پہ ہے اور مزید وہ بربادی کی طرف جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک اس انتشار میں آ کر مزید تباہ اور بربادی کی طرف جائے، لہٰذا میں اسلام آباد جانے کی کال نہیں دیتا، کیونکہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ آئین اور قانون میں رہ کر کرتا ہوں، اور میں نے اس سے پہلے بھی جو کام کیے وہ آئین اور قانون کے درمیان رہ کر کیے۔ آگے انہوں نے کہا کہ اس ملک کی تباہی سے بہتر ہے کہ ہم اس جو سب سے بڑی بات تھی ناظرین، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جس نے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو حیران کر دیا، کہ انہوں نے کہا کہ اس ملک کی تباہی سے بہتر ہے کہ میں اس کرپٹ نظام کا حصہ نہ بنوں، اور اس پورے نظام کو جو مافیا بیٹھا ہوا یہاں پہ کرپشن کر رہا ہے، میں اس کا حصہ نہ بنوں، اور جو NRO دیتے ہیں ان کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اپنی تقریر کے دوران انہوں نے صحافیوں پہ ہونے والے ظلم، جس میں ارشد شریف شہید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کس طرح سے اس کو بے دردی سے مارا گیا، ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، پھر دبئی سے اس کو کیسے نکالا گیا کیونکہ وہ حق و سچ کی بات کرتا تھا، اور اسے آخر میں شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عمران ریاض کا نام لیا، صابر شاکر کا نام لیا، اپنے جو دیگر تھے صحافی جو کوئی باہر ہیں ان کا نام لیا، جو ملک کے اندر جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کا نام لیا، اعظم سواتی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، شہباز گل کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے اوپر ظلم کون کرتا تھا، ان کو ننگا کون کرتا تھا، ان کو سزائیں کون دیتا تھا، ان کو کون مارتا تھا۔ اینڈ پہ انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی وہ یہ کی کہ میں اس سارے نظام سے نکلتے ہوئے اپنے چیف منسٹر سے بات کروں گا، اور اسمبلیوں سے ہم باہر نکلتے ہیں۔ اور اس پہ ناظرین خاص کر کے اگر ہم بات کریں اسمبلیاں، پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور عمران خان کے آج کے جلسے کی آخری جو لائن تھی وہ یہ تھی کہ ہم تحریک انصاف اس کرپٹ نظام کا حصہ نہیں بنتے اور ہم اسمبلیوں سے باہر ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ فیصلہ ہے جو میری نظر میں بہت اچھا کیا گیا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ اور اگر عمران خان اس کرپٹ نظام کے ساتھ لڑتے رہیں گے تو کب تک وہ لڑیں گے؟ ان پہ اٹیمپٹ بھی ہو چکی ہے، امریکہ خود ان کو نہیں چاہتا کہ وہ آئے یہاں پہ، کرپٹ مافیا جو بیٹھا وہ نہیں چاہتا کہ وہ یہاں پہ آئے، 13 جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ خود یہ نہیں چاہتی کہ وہ آئیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ آتا ہے عمران خان تو وہ کلین سویپ کرے گا اور ہمیں کہیں منہ نکالنے کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ یہ بہترین فیصلہ، لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو دوسری طرف جو چینل تھے جو اس مافیا کا حصہ تھے، وہ تمام 90% چینل جس میں جیو بھی شامل تھا، اس پہ رانا ثناء بیٹھا ہوا تھا، اور وہ یہ کہا تھا جی کہ ہم اسمبلی نہیں توڑنے دیں گے، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ اسمبلی توڑیں۔ لیکن میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کل تک پیٹتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ جی اسمبلی توڑ دے تو الیکشن کروا دیں، اور اسمبلی توڑ دے تو یہ ایسا کر دے، یہ خود یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج عمران خان نے جب یہ کہہ دیا کہ میں اسمبلیوں میں نہیں رہتا، اور مجھے امید ہے کہ یہ KPK اور پنجاب اسمبلیاں یہ توڑ دیں گے، تو اس کے بعد پھر ان کے پاس کیا جواب رہتا ہے؟ بات بالکل سچ ہے، چاہے وہ ادارے جس حوالے سے بھی ہوں، اس ملک کو چلانے والے وہ کرپٹ ٹولے کو اس لیے اوپر لاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی کرپشن کریں گے اور یہ بھی کرپشن کرتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کانے ہوتے ہیں۔ اور عمران خان وہ واحد شخص تھا جو نہ کرپٹ تھا، نہ بلیک میل ہوا اور نہ کسی کا کانا ہوا، اور پھر اس کے خلاف پوری آبادی جو پورے جو سیاستدان تھے، کرپٹ ٹولہ تھا، وہ اس کے خلاف ہو گیا۔ اب اس کے بعد آنے والے وقتوں میں یہ دیکھنا ہے کہ اسمبلیاں پنجاب کی اور KPK کی تحلیل ہونے کے بعد جو PDM ہے، جو کرپٹ ٹولہ ہے، جو نون لیگ ہے، اس وقت کوئی اٹلی کے دورے پہ ہے، کوئی ترکی کے دورے پہ ہے، کوئی اپنی عیاشیوں اور اپنی موجیں کر رہے ہیں، انہیں اس چیز کی فکر نہیں ہے، انہوں نے صرف کرائے کے قاتل ہائر کر کے یہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے عمران خان کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد جب راستہ صاف ہوگا تو ہم آئیں گے۔ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس ملک کو چلا پائیں گے، اور یہ فیصلہ ایسا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید عمران خان کا جو گراف ہے وہ بڑھے گا، اور یہ جو PDM یہاں کرپٹ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے یہ اس سے مزید بربادی کی طرف جائے گا، کیونکہ ملک کے جو اس وقت صورتحال ہے وہ بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کہ یہ دیوالیہ ہوتا ہے، بچ بھی جاتا ہے، تو یہ رانا ثناء جیسے کرائے کے اسپوک پرسن اور جو
غلام سوچ رکھنے والے، امریکہ کے اشاروں پہ چلنے والے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ اس ملک کو نہیں چلا پائیں گے۔ یہ دیوالیہ کر کے یہاں سے بھاگیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ عوام ان کو بھاگنے نہیں دے گی، یہ قدرت کا نظام ان کو بھاگنے نہیں دے گا۔ ان کا جو ظلم ہے وہ خود ان کے گلے پڑے گا۔ کس طرح سے یہ لوگوں کو قتل کرواتے ہیں، کس طرح سے یہ ظلم کرتے ہیں، کس طرح سے شہریوں کو اور بزرگوں کو ننگا کرتے ہیں اور ان کو سزائیں دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ ہمارے حق میں بولیں، آپ عمران خان کے حق میں نہ بولیں، آپ اس کرپشن کو ہونے دیں۔ ان کے لیے کوئی کرپشن بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ ملک کی معیشت چلائیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان اداروں پہ، ان سوچوں پہ، ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ معیشت کی طرف توجہ دیں، کرپشن کی بات نہ کریں۔ جب کرپشن کی بات نہیں کریں گے تو معیشت کہاں سے بڑھے گی؟ ایک گھر میں اگر ایک چور ہے، وہ مسلسل چوری کر رہا ہے، وہ گھر سے چیزیں اٹھا کے باہر بیچ رہا ہے، تو کمانے والا کتنا لے کے آئے گا کہ وہ گھر بنے گا؟ اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیں، میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کل مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ ابھی جو کرائے کا میڈیا ہے، جو غلام سوچ والا میڈیا ہے، جو وہاں پہ لفافہ صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان شاید اس نے یہ فیصلہ کیا تو غلط کیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ عمران خان نے ایسی دانش مندی کی ہے کہ پی ڈی ایم کی پاؤں میں وہ بیڑیاں پھینک دی ہیں کہ اب اس سے وہ نکل نہیں سکتے۔ باقی رہی اسٹیبلشمنٹ کی بات، اب اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرتی ہے تو تب بھی اس کی مرضی، نہیں کرتی تو تب بھی اس کی مرضی، لیکن عمران خان نے اپنی جو بات بتانی تھی، اپنی جو جدوجہد کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالنا تھا وہ یہی بنتا تھا، اور اس سے بہتر عمران خان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اس سے بہتر کوئی دانش مندی نہیں تھی۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔